नाज़रीन आदाब, मैं तारिफ नियाज़ी एक बार फिर से आपका खैर मकदम करता हूँ आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है पॉडकास्ट सीरीज़ विद तारिफ नियाज़ी। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली, पढ़ी और समझी जाती है, वहाँ वहाँ सैयद अंसर साहब का नाम जो है वो बहुत ही मकबूल है। मुशायरों की दुनिया में भी, किताबों की दुनिया में भी आप उस्ताद शायर हैं, और जो आपकी शायरी है तो वो अभी हमारे इस शो में आप सब लोगों को पता लगेगी। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सर आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो सर मेरा पहला सवाल ये है जी कि सर आपका जो पाकिस्तान में बैकग्राउंड है, मतलब आपकी फैमिली और जो आपका होम टाउन है, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा बताएं। जी, पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक़ ज़िला गुजरात की तहसील सराय आलमगीर से है। ओके सराय आलमगीर एक छोटा सा शहर है, जी लेकिन बड़ा खूबसूरत है। इसका मज़ाफ़ात बहुत वसी है, काफ़ी जी मतलब आबादी है। मज़ाफ़ात में बड़े जी बड़े गांव हैं हमारे शहर के करीब। ओके उस लिहाज से बड़ा आबादी के हवाले से भी रिच है, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इलाका है हमारा। और काफ़ी सारे लोग हमारे यूरोप में हैं, तो मुआशी हवाले से भी हमारी तहसील बहुत स्ट्रांग है। जी दूसरा ये है कि मैं आम तौर पर जेलम के हवाले से तारुफ़ करवाता हूँ, इसलिए कि हमारा जो दबिस्तान है, हमारा अदबी हल्का है, वो जेलम ही कहलाता है। वाह वाह ठीक है। और मुझे जो तहरीक मिली है, उठने बैठने का सलीका मिला है, सीखा है जी। मैंने उसी हल्के में रह के। वाह ठीक है। बेसिकली सराय आलमगीर और जेलम जुड़वा शहर है। ओहो क्या बात है। दरमियान में बस एक पुल है, दरिया है, उस तरफ जेलम है, इस तरफ से। तो ये दोनों शहर हमारे अपने हैं। ठीक है, जो वाह भी समझ लें। वाह मेरी फैमिली सराय आलमगीर के बिल्कुल करीब ही हमारा गांव है, जी सादात का, काजी बाकर, जी वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मेरी फैमिली के हमारे यानी ददियाली फैमिली के ज़्यादातर लोग गांव में हैं, ओके लेकिन उसके बावजूद काफ़ी लोग हम जो हैं वो शहर में रह रहे हैं, सराय आलमगीर में। यहीं माशाल्लाह। पे हमारे बिजनेस भी हैं, जेलम और सराय आलमगीर में फार्मेसी का बिजनेस है हमारा। वाह तो बस अल्लाह के फजल से चल रहा है सिलसिला। सर मेरा अमूमन एक सवाल रहता है, जितने भी शोरा हजरात को मैं इंटरव्यू करता हूँ और जिनसे भी बात करने का मौका मिलता है मुझे, सर ये बताइए कि आपकी फैमिली में शायरी, मतलब आपके फादर ने या आपके ग्रैंडफादर ने या किसी भी तरह से जो है वो आपके जो मतलब फैमिली में शायरी किसी ने की, नहीं इस तरह से पहुंची, या सिर्फ ये आपके पास? नहीं, बस हमारी मतलब फैमिली में तो कोई शायर नहीं था। ओके मेरे एक चचा मरहूम पंजाबी के शायर थे, अच्छा लेकिन वो बाकायदा शायर नहीं थे। ना ओके मुशायरों में आना, ना कभी वो कागज़ पे लिखते भी नहीं थे। जी फिलवदी ज़्यादातर मिजाहिया शायरी करते थे। वाह वाह उसके अलावा करबला के हवाले से भी उन्होंने पंजाबी में माशाल्लाह, अहले बैत की शायरी। हाँ लिखा। वाह मगर ये है कि वो खुद को बाकायदा शायर के तौर पर वो सामने नहीं लाते थे। जी मगर मुझे मतलब उनसे तहरीक नहीं मिली। मेरे ये समझ लें कि खमीर में शायरी थी। जब मैं सुभान अल्लाह। प्राइमरी का स्टूडेंट था, दूसरी तीसरी जमात में पढ़ता था, तो किताबों में जो नज़में उस वक्त पढ़ने को मिलती थी, हमारे निसाब में थी, जी उनमें मुझे कशिश सी महसूस होती थी। सुभान अल्लाह। हालांकि उस वक्त मुझे नहीं पता था नसर और नज़म का फ़र्क क्या है और क्यों ऐसा होता है, लेकिन एक कशिश सी होती थी। वो मिसरे जो है ना, वो दिल को खींचते थे। सुभान अल्लाह। वो इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। तो फिर मैंने प्राइमरी में ही एक छोटी सी डायरी बनाई, उसमें वो जो शेर मुझे अच्छे लगते थे वो मैं लिखता रहता था। वाह और तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब ज़ौक़ बढ़ता गया। फिर आगे चल के कॉलेज के ज़माने में मैंने बाकायदा शायरी का मुताला शुरू किया। अपने
اپنے ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے لغت کے ساتھ مرزا غالب کو میں نے اس وقت ایف اے میں دیوان غالب کو ساتھ ساتھ یعنی نصاب کے ساتھ لغت کے ساتھ پڑھا. واہ. اور ظاہر ہے اس وقت میری ووکیبلری اتنی نہیں تھی، لیکن ہمارے ٹیچر بہت اچھے تھے. عبد الباری عباسی، وہ جگر مراد آبادی صاحب کے غالباً بھانجے لگتے تھے رشتے میں. کیا کہنے. وہ اردو اتنے اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے جی کہ ان کے پاس یعنی ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے سن کر ووکیبلری میں اور تلفظ سمجھنے میں بڑی مدد ملتی تھی. ووکیبلری میں بہت اضافہ ہوتا تھا. واہ. تو انہی کے پڑھانے کا فیض یا ان کی شاگردی کا فیض یہ کہہ لیں کہ وہ جو اندر ایک چنگاری تھی نا، وہ شعلہ بننے لگا. ٹھیک. واہ. تو مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں نصاب سے ہٹ کر بھی مطالعہ کروں. پھر دیوان غالب خریدا، ساحر لدھیانوی کو انہیں دنوں پڑھا، میر تقی میر کو پڑھا، اور کوشش کی کہ ذخیرہ الفاظ ہے. ظاہر ہے جب آپ غالب کو پڑھیں گے تو ذخیرہ الفاظ کی کمی تو نہیں رہے گی. جب سمجھ کر پڑھیں گے بے شک تو یقیناً آپ کا ذخیرہ الفاظ الحمدللہ بہتر ہوگا. پھر یہ سلسلہ آگے چلتا گیا. میں نے اپنی تعلیم کے دوران ہی کافی شعراء کو پڑھ لیا، اور بی اے میں نے خود شعر کہنا شروع کر دیا کسی استاد کی رہنمائی کے بغیر ہی. جی. تو کچھ عرصے کے بعد یعنی 80s کے لاسٹ میں کہہ لیں 89 میں تقریباً 88 جی مجھے استاد ملے اور ان سے میں نے پھر سیکھنا شروع کیا. حبیب الرحمان حبیب میرے استاد تھے مرحوم، بہت اچھے شاعر تھے. انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے شاعری کے اسرار و رموز سکھائے، بڑے آسان پیرائے میں سمجھایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ نئے لوگوں کے لیے میسج بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ان میں بحر اور عروض میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیکھیں ضرور، کیونکہ ظاہر ہے سیکھے بغیر کام نہیں چلتا. اگر آپ نے شاعری کرنی ہے تو سیکھنا تو پڑے گا، لیکن خود کو عروضیہ بنانے کی کوشش نہ کریں. یعنی آپ عروض کو اوڑھنا بچھونا نہ بنا لیں کہ آپ اسی میں الجھ کر رہ جائیں. زیادہ فوکس آپ کا جو ہے وہ شعر پر ہونا چاہیے، خیال پر ہونا چاہیے. اپنی شاعری کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ محنت کریں. تو یہ پھر ایسے چلتا رہا سلسلہ. پھر میں نے کافی عرصہ تو میں مشاعروں میں نہیں جاتا تھا. اچھا. کیونکہ کاروباری مصروفیات اتنی تھی. 92 میں میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا فارمیسی کا. بزنس نیا تھا تو اس میں ظاہر بڑی محنت کرنی تھی، اور یہ کام بھی نیا تھا شاعری، اس میں بھی اسی طرح مجھے محنت کرنی پڑتی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے آرام کرنے کا وقت بہت کم ملتا تھا. ان کو پوئٹری اپنا کاروبار میں توجہ دینی، رات کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنی. کیا کہنا. اور میرا جو لکھنے لکھانے کا عمل تھا وہ بھی تقریباً رات کو ہی ہوتا تھا. دن میں ظاہر میں توجہ دیتا تھا کاروبار دنیاوی. تو رات 4 5 6 گھنٹے تو میں نے پڑھنا ہوتا تھا لازمی. تو بعض دفعہ اسی دوران مطلب آمد ہو گئی تو شعر لیٹے ہی، یعنی میں لکھتا نہیں ہوں. میں ایسے ہی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ ذہن میں رہتے ہیں اشعار، وہیں پہ کاٹ چھانٹ بھی کرتا رہتا ہوں، پالش بھی کرتا ہوں. کیا کہنا. تو اندر ہی یعنی کہ وہ شاعری فائنل بھی ہو جاتی ہے. پھر تو بعض دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو آمد ہو گئی پڑھتے تو اسی حالت میں فجر کی اذان ہو گئی. نماز پڑھی، تلاوت کی، ناشتہ کیا اور دکان پہ. یعنی رات جا کر گزار. کیا کہنا. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نئے لوگوں کے لیے بالکل اگر آپ کو کچھ ان میں سے مل سکے، بے شک کوئی بات اچھی لگے تو اڈاپٹ کرنی چاہیے. بالکل. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھنے کا رواج بہت کم ہو گیا. بالکل. یہ ہمارا مقصد ہی سر یہ ہے کہ ہمارے مطلب اچھے سائنس نہیں ہے، یہ ٹریجڈی ہے. اس کو ٹریجڈی سمجھیں. بالکل. اگر ہم نے پڑھنا کم کر دیا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. صحیح. ہاں.
ہم گہری کھائی کی طرف جا رہے ہیں. بے شک بے شک. ہمیں راستے پر رہنا چاہیے. اگر منزل کی طلب ہے طلب. تو وہ منزل ایسے ہی ملے گی کہ آپ مطالعہ کریں اور مطالعہ بھی غیر معیاری نہ کریں. واہ. یہ بھی موت ہے ایک تخلیق کار کے لیے. واہ. اگر وہ غیر معیاری کتابوں کا انتخاب کرتا ہے تو اسے اچھا ان پٹ نہیں ملے گا. واہ واہ. اگر اچھا آؤٹ پٹ آپ دینا چاہتے ہیں تو اچھا ان پٹ بہت ضروری ہے. واہ. مشاہدہ آپ کرتے ہیں تو اس میں بھی پازیٹیو چیزیں جذب کریں اپنے اندر. بہت خوب. واہ. مطالعہ کرتے ہیں آپ. مطالعہ سے بھی آپ مطلب کچھ لیتے ہیں نا, ان پٹ ہوتا ہے, جذب کرتے ہیں بے آپ شک. چیزوں کو. تو وہ بھی پازیٹیو اور معیاری اور جو صحیح ترین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جذب کریں. ان پٹ جتنا اچھا ہوگا آؤٹ پٹ اتنا ہی اچھا ہوگا. کیا کہنے ہیں. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ بی اے میں بیسکلی آنے کے بعد آپ نے شاعری شروع کری, تو اگر وہ جو ابتدائی دور کے جو اشعار تھے وہ اگر آپ کو اس میں سے کوئی شعر یاد ہو تو ہمارے سامعین کو پلیز سنائیں. ابتدائی دور کی شاعری اس وقت میں مجھے یاد نہیں آ رہی. مطلب جو ریکونائز غزل آپ کی ہو اس کے بعد جو مطلب ابتدائی دنوں میں جو ریکونائز غزل ہوئی ہوگا تو اس کے چند اشعار. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو جی. سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ارشاد. آنکھ لگ کر کھلے نہ پھر شاید. اوہو. سوچ. آنکھ لگ کر کھلے نہ پھر شاید, سوچ یہ رات بھر جگاتی ہے. ارے واہ 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 واہ. سوچ یہ رات بھر جگاتی. یہ کیا اچھا شعر ہے. لیکن واہ. مجھے یہ شعر اب یاد رہ گیا ہے. واہ. وہ جو میری ابتدائی زمانے کی شاعری تھی نا, جی, اصل میں نے پھر تھی تو وہ بھی اچھی الحمدللہ, لیکن پھر استاد صاحب کے مشورے سے اور مطلب دیگر سینئرز کے مشورے سے میں نے پھر اس کو کتاب میں شامل نہیں کی. اچھا. ہاں, میری کتاب جب آئی تھی نا دسترس, جی, 99 کے اینڈ میں یا 2000 کے شروع میں آپ جی کہہ لیں, جی جی, جنوری میں شائع ہوئی تھی, تو اس میں صرف وہ جو میرا 2 سال کا کلام تھا نا 98 کا اور 99 کا, جی, زیادہ تر وہی اس میں شامل کیا گیا. اچھا اچھا. ہاں, اس سے پہلے کا جتنا بھی کلام تھا وہ میں نے کتاب میں شامل نہیں کیا. اوکے. تو وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. اوکے, وہ شروع کا کلام. کوئی نہیں. سر ابھی جو آپ کے وہاں پاکستان میں جو ابھی ادبی ماحول ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں ٹو بی ویری فرینک کہ ہندوستان سے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے ماشاء اللہ. اور جو آپ کے وہاں نشستوں کا بھی بہت اچھا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے جو ابھی آپ کا کلچر چل رہا ہے, ادبی کلچر جو آپ کے پاکستان میں بھی چل رہا ہے. دیکھیے وہ ایک جو ہے وہ اس پر زوال تو آیا ہے. مشاعرے کی جو ایک روایت ہے وہ اگرچہ وہ ابھی زندہ ہے اور چل رہی ہے, جی جی, لیکن اس کے اندر بہت سی چیزیں جو تھیں, مطلب سامعین کا ذوق کا جو معیار تھا بالکل, اس پر زوال آیا ہے. زوال آیا ہے اور مسلسل زوال پذیر ہے وہ. جی, ٹھیک ہے. اب جو مشاعروں میں سامعین نظر آتے ہیں جی, ان کا وہ ذوق نہیں ہے جو 10-20 سال پہلے تھا. واہ 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 واہ. پہلے جو سامعین ہمیں ملتے تھے, بڑے لوگ, بزرگ لوگ یا ہماری عمر کے لوگ اس وقت جو تھے, جی, ان کا مطالعہ بہت بہتر تھا. جی, وہ ہم سے بڑے لوگ تھے وہ تو فارسی سے بھی آشنا تھے. جی بالکل, عربی اور فارسی کی وہ شدھ بدھ رکھتے تھے. جی, ان کا مطالعہ بھی تھا. فارسی میں حافظ سعدی اور اقبال اور اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا. جی, تو جو مطلب فارسی کی رکھتے ہیں نا نو ہو, ان کی اردو بھی بہت اچھی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. شعر یعنی شعر فہمی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. تو وہ اب نہیں رہا, لیکن یہ کہ لوگ آتے ہیں مشاعروں میں. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مشاعروں میں کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے. واہ, وہ اس نظریے سے
کہ وہ جو تہذیبی قدریں زوال پذیر ہیں ان کو نئی زندگی بخشی جائے، ٹھیک ہے نا، ان کو نئی زندگی بخشی جائے اور آنے والی نسلوں کو اس سے متعارف کروایا جائے اپنی تہذیب سے۔ جی 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 لیکن یہ آپ نے جو سوال کیا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، نوجوانوں میں بہت ذوق پایا جاتا ہے ہمارے ہاں، واہ، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ بظاہر جو ہمیں کمی نظر آ رہی ہے نا سامعین کے اس طرح یعنی انٹرسٹ کم نظر آ رہا ہے بعض جگہوں پر، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ جن لوگوں کو پڑھنا چاہتے ہیں جی یا سننا چاہتے ہیں جی، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ 24 گھنٹے فیس بک پر ان سے مطلب بات چیت بھی بات چیت کر ہیں، لیتے ہیں، صحیح ان بات کی وال پر جا کر ان کا کلام بھی پڑھ لیتے ہیں، صحیح بات ہے، ان کے یوٹیوب چینلز ہیں وہاں ان کی پوئٹری سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، صحیح بات، صحیح، تو وہ جو تھرسٹ تھا وہ سمجھ لیں کہ وہ نہیں رہا اب، تو اس لیے بھی تھوڑی سی چینج آئی ہے، لیکن الحمدللہ مشاعرے بھی ہو رہے ہیں، نشستیں ہو رہی ہیں بڑی کامیاب قسم کی، اور یہ بات آپ خود مانتے ہیں، کل بھی بات ہوئی، جی آپ نے کہا کہ پاکستان میں پوئٹری کا معیار مطلب کافی بہتر ہے، ماشاءاللہ اچھا ہے، تو نہیں، اس کی ہندوستان میں بھی بہتر ہے، ہاں اب لیکن اور بہتر ہو سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہو ہے، سکتا ہے اور ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا ٹھیک ہے چاہیے، نا۔ آپ اگر وہی مضامین بار بار دہرائیں گے جی جو ہمارے اساتذہ کہہ چکے ہیں، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ان سے بہتر شاعری آپ نہیں نہیں کر پائیں سکتے، گے، واہ واہ ٹھیک واہ، ہے نا، تو کیوں نہ آپ نئی بات کریں نئی بات کا ہے، جو پہلے کسی نے نہیں کہی، بے شک آپ وہ بات کہیں، بے شک، تو اس کی بھی بڑی ضرورت ہے، اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تشبیہیں، استعارات، علامات، مضامین نئے نکالیں، جس مضمون میں یا جس شعر میں کسی دوسرے شعر کی بازگشت نظر آ رہی ہے اسے قلم زد کر دینا چاہیے، واہ۔ اسے کاٹ دینا چاہیے۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں کیا پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے اور کس طرح پڑھا جائے جس سے جو ہے وہ ان کی جو نالج ہے اس میں اضافہ ہو، ان کی غزل امپروو ہو، اور ان کے جو اور جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں غزل کو لکھنے کے لیے وہ سیکھ پائیں اور اچھی طریقے سے؟ تو کیا پڑھا جائے، آپ نے یہ جو کہا ہے پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ایک عمدہ کتاب کا انتخاب کیا جائے، واہ، ٹھیک ہے۔ ایک شاعر کے لیے بنیادی ضرورت تو یہ ہے کہ وہ شاعری ہی کو پڑھے، جی شاعری میں عمدہ شاعری کا انتخاب کرے، جی اس کو پڑھے، جی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف شاعری پڑھیں، جی، آپ ہر کتاب پڑھیں، ہر اچھی کتاب پڑھیں، کیا کہیں، ہسٹری بھی پڑھیں، آپ ناول بھی پڑھیں، افسانے بھی پڑھیں، کیا کہنے ہیں، دوسری کتابیں جن کا اخلاقیات سے تعلق ہے وہ بھی پڑھیں، آپ ریلیجیس بکس بھی پڑھیں، واہ واہ واہ، لیکن اس میں سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا جذب کرتے ہیں، ابزارب کیا کرتے ہیں، ایبزارب کیا کرتے ہیں، واہ 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 واہ، ٹھیک ہے نا، صحیح یہ بات، نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ کیا ابزارب کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، واہ، ٹھیک، تو آپ اپنی فکر کو جتنا گہرا کریں گے، واہ، آپ مطلب اپنی نظر کو، اپنی بصیرت کو جتنا وسعت دے سکیں، واہ، جتنی وسعت دے سکیں بہت وہ بہت کم صحیح، ہے، بہت صحیح، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شاعری میں آپ نے جو میسج دینا ہے جی وہ کسی بصیرت افروز خیال کے ذریعے ہی دے سکیں گے آپ، بے شک، صحیح بات، اگر آپ اخباری خبروں کو منظوم کرتے رہیں گے وہ شاعری نہیں کہلا سکتی، بے شک، صحیح بات، یہ نعرہ بازی کی شاعری آپ جو سنتے ہیں وہ صحیح، اس کو آپ شاعری نہیں کہہ سکتے، وہ صحیح، نعرہ بازی ہے، یہ صحیح، آپ خبریں منظوم کی ہوئی ہیں، صحیح، اور خبر جو ہوتی ہے اس کی ایک ایج لمٹ ہوتی ہے، صحیح، آج جو خبر بے آپ شک، اخبار میں پڑھیں گے وہ بے آپ شک، کو متاثر کر سکتی، لیکن Very کل وہ good. پرانی ہو جائے گی، وہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ ایکسپائر ہو جائے گی، شعر وہ ہے جو صدیوں تک زندہ رہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور صدیوں تک وہی شعر زندہ رہ سکتا ہے جس کے خیال میں ندرت ہو، واہ 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 واہ، کہ جس کے خیال میں ندرت ہو، جس کی بندش مضبوط ہو، جو ہر حوالے سے
परफेक्ट हो, सुभान अल्लाह, जो सुभान सुनने वाले के सीधा दिल में उतर जाए। अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, एक बार सुने आपको ज़ुबानी याद हो जाए, क्या कहने? आपके दिल पे ऐसा असर करे क्या कहने। और आप ये समझें कि जो इस शेर में जो बात की गई है ये तो मेरी बात की है इसने। वाह वाह, तो इस तरह की बात तभी 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 सामाइन कनेक्ट करेंगे। हाँ, सही है, सही। शेर जो है ये दिल से निकलता है और दिल पे असर करता है। तो सर हमारे सामाइन जितने हमें देख रहे हैं अभी, जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत जब हमारे साथ बैठी है और शायरी के हवाले से जो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो सर कुछ हो जाए सर, मैं कुछ अशार अर्ज करता आप पे हूँ। जो आपको बहुत अच्छे लगते हो। मुझे तो ये समझ लें अच्छे नहीं लगते अपना, यानी अपने बारे में कभी ये सर बड़ापन है सर आपका। खुशफहमी का शिकार नहीं रहा मैं। नहीं, सर आप माशाल्लाह। जो लोग खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं फिर वो आगे नहीं जा सकते, जी उधर ही उलझ के रह क्या जाते। कहने, तो मुझे कोई खुशफहमी नहीं है अपने बारे में। आपका बड़ापन है सर। आप लोग मोहब्बत करते हैं या मेरी शायरी को अच्छा समझते हैं, मैं समझता हूँ ये मोहब्बत है आपकी, अल्लाह का फजल बड़ापन है मुझ में। आपका सर। जी जी सर। तो इरशाद। एक गज़ल मैं आप सबकी नज़र करता हूँ। जी सर। वो खुश जमाल मताए वफा नहीं रखता, हाँ, वो खुश जमाल मताए वफा नहीं रखता, चराग जल तो रहा है ज़या नहीं रखता। क्या कहने हैं, क्या कहने बहुत हैं, शुक्रिया। वाह वाह वाह। चराग जल तो रहा है ज़या नहीं रखता, क्या कहने हैं, इस आसमान की वुसअत में कोई सैयारा, वाह। इस आसमान की वुसअत में कोई सैयारा, सैयारा। हमारे काम की आबो हवा नहीं रखता। हा 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 हा, वाह 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 बहुत वाह। शुक्रिया। क्या इस कहने हैं, आसमान की वुसअत में कोई सैयारा, क्या कहने हैं, हमारे काम की आबो हवा नहीं रखता। हमारे काम की आबो हवा नहीं बहुत रखता। शुक्रिया। क्या किसी कहने का हैं? खून बहाना हो घर जलाना हो, किसी का खून किसी का खून बहाना हो घर जलाना हो, वो कोई काम भी कल पर उठा नहीं रखता। वाह 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 वाह। किसी का खून बहाना हो घर जलाना हो, वाह वो वाह। कोई काम भी कल पर उठा नहीं रखता। क्या कहने हैं? टपकता रहता है पलकों से मेरी आबे हयात, वाह। टपकता रहता है पलकों से मेरी आबे आबे हयात। हयात, टपकता रहता है पलकों से मेरी आबे हयात, वाह 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 वाह। टपकता रहता है पलकों पलकों से मेरी आबे हयात। हयात, ये और बात मैं शौके बका नहीं रखता। क्या कहने हैं, बहुत क्या शुक्रिया। और कहने हैं? शेर देखिए, किसी किसी को वदीयत है नर्म गुफ्तारी, ओहो, किसी किसी को वदीयत है नर्म गुफ्तारी, हर एक झोंका मिजाजे सबा नहीं रखता। क्या कहने हैं, क्या कहने बहुत हैं, शुक्रिया। क्या कहने हैं? किसी किसी को वदीयत है नर्म गुफ्तारी, हर एक झोंका अरे क्या कहने हैं सर, मिजाजे वाह वाह सबा वाह। नहीं रखता। क्या कहने हैं सर, बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह। और उसे ये हक ही नहीं आदमी कहलवाए, ओहो, उसे ये हक ही नहीं आदमी आदमी कहलवाए, कहलवाए, जो शख्स मार्फते करबला नहीं रखता। क्या कहने हैं, वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 वाह। उसे ये हक ही नहीं अरे वाह 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 आदमी वाह, कहलवाए, अरे क्या मैसेज दे दिया सर, वाह वाह वाह। जो शख्स मार्फते करबला करबला नहीं नहीं रखता। रखता। हा, हा, हा। और कलम के मोजज़े जारी हैं कौन कहता है, सलामत रहे सर, वाह 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 वाह। कलम के मोजज़े जारी हैं कौन कहता है, मैं अपने फन में करिश्मा नया नहीं रखता। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, कलम के मोजज़े जारी हैं कौन कहता है, क्या कहने हैं सर, वाह मैं वाह। अपने फन में करिश्मा नया नहीं रखता। बहुत आखिरी शेर, गुले अबद को ज़मानो मकान से क्या मतलब, हाँ, गुले अबद को ज़मानो मकान से क्या मतलब, मेरा महकना हदो इंतहा नहीं क्या रखता। कहने हैं, क्या कहने हैं, मेरा महकना क्या कहने हैं, हदो इंतहा नहीं रखता, क्या कहने हैं, वो खुश जमाल मताए वफा नहीं रखता, क्या कहने हैं। चराग जल तो रहा है ज़या नहीं जबरदस्त रखता। कदर, बहुत जबरदस्त शुक्रिया। कदर सर। तो सर मेरा ये ज़रा सा एक कंफ्यूजन भी है, मुझे ज़रा सा आप इसको क्लियर करें जी। कि सर मुशायरों में जो शायरी पढ़ी जाती है, हाँ जी। किताबों में जो शायरी पढ़ी जाती है, दोनों में क्या फ़र्क है सर? और जो हमारे सामाईन देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो
تو ان کے لیے بھی سر ایک میسیج اگر آپ کی طرف سے جائے کہ مشاعروں کا جو معیار ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا شاعری پڑھی جائے مشاعرے میں، کیا پہلے پڑھی جائے اور پھر وہاں پر مشاعروں میں جا کے پڑھی جائے، کتابوں میں کیا پڑھا جائے اور پھر وہ مشاعروں میں اس کو جا کے ڈیلیور کیا جائے، تو وہ پروسیس جو پورا ہے اس کے بارے میں سر۔ مشاعرے مطلب ایک ماحول ہوتا ہے نا مشاعرے کا، جی سر۔ مشاعرے میں ایسا کلام جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے فوری طور پر جو یکدم سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس جو ماحول بن چکا ہوتا ہے نا مشاعرے کا، آپ دیکھیں ہر مشاعرے کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا سر، بالکل صحیح بات ہے جی۔ کوئی مشاعرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں فرض کیا کسی نے شروع میں نعتیہ اشعار پڑھ دیے، پھر دوسرا آیا اس نے بھی پڑھ دیے، جی تو پھر نعت کا ماحول بن جاتا ہے اس جی ٹھیک ہے، جی جی یا کسی نے کربلا کے حوالے سے پڑھے اور اس نے داد لے لی، تو بعد میں آنے والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی پیٹرن پہ چلیں جی ماحول، تو بعض اوقات رومانٹک ماحول بنا ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مشاعرے میں جن شعروں پر شاعروں کو داد دی جاتی ہے، جی آپ زیادہ تر اشعار جو ہیں، میں نہیں کہتا کہ سب جی ماشاءاللہ اتنا اچھا لکھنے والے آتے ہیں جی مشاعرے میں، لیکن زیادہ تر اشعار ایسے ہوتے ہیں جب آپ گھر جا کر اس شعر پر غور کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا، اوہو جس پر آپ داد دے کر آتے ہیں مشاعرے میں جی اس میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے جب گھر جا کر آپ غور و فکر کرتے ہیں اس پر، جی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جی مشاعرے کی شاعری ہے نا وہ اور ہے، کتاب والی شاعری اور ہے شاعری کی اصلیت کاغذ پر کھلتی ہے، واہ جب شاعری کاغذ پر آتی ہے تو اس کی اصل وقت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ وہ کیا، واہ واہ جب لکھی ہوئی آپ کے سامنے آئے گی آپ اس پر غور کر سکیں جی گے، وہ آپ سارا کچھ اس کا دیکھیں گے، الفاظ کی بندش دیکھیں گے، اس فکر کی معیار دیکھیں گے، فکر کا معیار دیکھیں گے، بندش دیکھیں گے، مطلب اس کا کرافٹ اور اس کی جو مطلب شعری فضا ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں گے، جی جی یہ موقع آپ کو کتاب پڑھ کر ہی ملے گا، بے شک، مشاعرے میں تو آپ کو اتنا سوچنے کا وقت ہی نہیں نا ملتا صحیح بات، کہ آپ اتنی باتیں وہاں، ٹھیک ہے، جو شاعر بیٹھے ہوتے ہیں ایکسپرٹ ان کے سامنے تو مصرع پڑھے تو ان کو سارا پتہ چل جائے، اس کا شجرہ پتہ چل جاتا ہے شعر کا، بے شک، لیکن عام سامع کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ جب غور کرتا ہے آرام سے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے، شاعری کی اصلیت یعنی کاغذ پر آ کر کھلتی ہے، واہ تو کاغذ پر آ کر جو شعر اچھا لگتا ہے وہ شعر زندہ رہنے والا ہوتا ہے، بے شک بے شک، وہ شعر نہیں مرتا، واہ مشاعرے میں داد لیتے چلے جاتے ہیں، اس کی بات ہو رہا ہے، باقی یہ ہے کہ شاعروں کو میں نے جو مشورہ دیا ہے اچھا مطالعہ کرنے کا، جی سامعین کے لیے بھی یہی مشورہ ہے جی کہ وہ جب بھی کسی کتاب کا انتخاب کریں تو ایسی کتاب کا انتخاب کریں جو آپ کی زندگی میں مزید بہتری لا سکے، اور آپ واہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جی ہر حوالے سے ایک سٹیپ آگے چلے جائیں، بہت خوب، واہ واہ واہ، جس طرح اچھی کتاب پڑھ کر آدمی ایک سٹیپ آگے جاتا ہے، بری کتاب پڑھ کے ایک دو سٹیپ پیچھے بھی جا سکتا ہے، بہت خوب، واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، بری اور غیر معیاری کتابیں جو واہ، ہیں وہ اتنا ہی نقصان دیتی ہیں جتنا اچھی کتابیں فائدہ دیتی ہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، بڑی سوچ سمجھ کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، ہر کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی، بے شک بے شک، کتاب پڑھنے سے پہلے اس کے دو چار ورق الٹ پلٹ کے آپ دیکھ لیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ کا وقت بچ جائے گا، 4 6 8 دن لگا کے آپ پڑھیں گے تو پھر بعد میں کہیں گے میں نے غلطی کی، تو آپ پہلے اس کو چیک کر لیں کہ پڑھنے کے لائق ہے، کیا کہنا، کیا کہنا، بس یہ۔ تو بہت شکریہ انصر صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو، اتنی ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ آج بتائیں، ان کو سمجھائیں، اور بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بھی میرے شکریہ، شو میں آپ آئے نے مجھے موقع دیا، سر، آپ نے کل بھی مجھے بہت وقت دیا، بڑی محبت سے پیش آئے، آپ بھی، عاطف بھائی بھی، خوش نصیبی اور سامعین سے مخاطب ہونے کا آپ نے موقع دیا، میں
اپنے سامعین اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ جس تگ و دو سے کام کر رہے ہیں ادب کی ترویج کے لیے، اور خود بھی آپ شعر کہہ رہے ہیں، میں کل بڑا متاثر ہوا ہوں آپ کی شاعری سے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، مزید عزت دے. اور میں چاہتا ہوں کہ جب ہم آئندہ ملیں تو آپ کی شاعری اور بہتر ہو چکی ہو. آمین ثم آمین. دعا بالکل کرتا ہوں. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر. تو ناظرین، یہ تھے سید انصر صاحب جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے، جان رہے تھے ان کی شاعری کے بارے میں، اور انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں آج جن سے ہماری نوجوان جو نسل ہے ان کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا. مشاعروں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہم نے ایپیسوڈ آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنے دوست طارق نیازی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم، آداب، اللہ حافظ.